नाज़रीन करम, आजकल हवाओं फ़ज़ाओं में नए पाकिस्तान का चर्चा कुछ ज़्यादा ही है। हमारी नई नस्ल ने उस वक्त से नया पाकिस्तान का राग अलापना शुरू किया जब से जनाब इमरान खान साहब कंटेनर पर अपनी सियासत को तब्दीली की सियासत का नाम देकर सामने आए। यादश पे खैर, क्या दिन थे, क्या रातें थी वो जब सरे शाम कंटेनर पर चीदा चुनीदा चेहरों की बहार होती थी और सब पीटीआई लीडर इमरान खान साहब गोले सर शब्द की तरह सब में नुमायां होते थे। ताहत नज़र जलसे के हाजरीन होते थे, शैबो शबाब का झूमता झामता जमे गफ़ीर होता था और ये गाना अताउल्लाह खान ऐसा खैलवी का हवाओं में बिखरता था कि जब आएगा इमरान सबकी जान, बढ़ेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान। जी हम कंटेनर के बुलंद बाला अरशे पर बराजमान लीडर साहबान होते थे और नीचे पीटीआई के कारकुनान और जलसे में मौजूद नौजवानों का जमे गफ़ीर होता था जिनका जोशो खरोश दीदनी होता था। नए पाकिस्तान और तब्दीली का यकीन सबको इस कदर था कि सब एक आवाज़ होकर कहते थे कि तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई है। नज़र और नज़ारात के वो हसीन इज्तिमात, कभी लाहौर, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी मुल्तान और सब कभी कराची, गर्जिया के पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में इस तरह के इज्तिमात होते रहे। टीवी की आँख से ये नाचीज़ भी उन नज़ारों के दीदार से आँखों को ठंडक पहुँचाता रहा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अवाम दोस्त लीडरशिप के फुकदान की वजह से अब बहुत से दिलों और अज़हान को ये गुमान हो चला था कि शायद कुदरत को हम पे रहम आ गया है। अब एक नया लीडर हमारे सामने है जो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का कमाल कर दिखाएगा। लेकिन सब ये खुशगुमानी थोड़े अरसे के बाद हमें भी लाहक तो हुई थी। हमने भी खामोश ज़ुबानी से ख़ुद से ये कहा था कि फिर से दिल लगा के देखें, ये भी धोखा खा के देखें। लेकिन बात जल्दी हमारी समझ में आ गई कि ई ख्याल अस्तो गुमान अस्तो वहमो जुनून। मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई का जोशो खरोश हमें खामखा की चाक गरेबानी का जुनून लगा और कुछ नहीं। और इस जुनून के पीछे हमें कोई ऐसा जिन बिल्कुल भी नज़र ना आया जो बोतल से निकल कर इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का जादू दिखाए। तो जनाब, आज हम चाहेंगे कि नए पाकिस्तान के हुलगुले से मुतल्लिक़ आज अपने ख़यालात आप तक पहुँचाएँ। नया पाकिस्तान का तस्वुर आखिर है क्या? हमारे हुक्मरानों के जहन में क्या सोच है जिससे सीधे साधे जहनों को मुतासिर किया है, और फिर वो क्या ख़त इम्तियाज़ है जनाब जो पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में खींची जा सकेगी। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर के लोग पीटीआई के इस दौरे हुकूमत में मुशीर सलाहकार बने बैठे हैं और बकौल शायर के वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं। क्या नए पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर परवेज़ मुशर्रफ के दौर के वज़रा और सलाहकार हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सच कर दिखाएंगे? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल था जो हमारे जहन में आया, यकीनन आपके जहनों में भी आया होगा। पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब अपने इन साबिक़ा जर्नेली दौर के चेहरों मोहरों से पूछकर हमें बताएं कि उनके जहन में नए पाकिस्तान का आखिर खाका, नज़रियाती खाका है क्या? पुराने पाकिस्तान में तो जनाब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का एक
خیال تھا، ایک طبل تھا جو بجتا رہا۔ اب نئے پاکستان کی بانسری سے کیا سر ہویدا ہوتا ہے، یہ بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ سو جناب آج اس موضوع پر ہم اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نئے پاکستان بنانے کا غلغلہ عمران خان صاحب سے بھی بہت پہلے سن 1971 میں پاکستان کا مشرقی بازو ٹوٹ جانے کے بعد بھی اٹھا تھا۔ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے کے بعد خالی یہ پاکستان جو اس وقت مغربی پاکستان کہلاتا تھا، جس میں آج ہم رہ رہے ہیں اور جس کا آئینی طور پر نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اب یہ دھرتی پر قائم دائم ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت قائم دائم رکھے۔ مشرقی پاکستان کے ٹوٹ جانے کے بعد موجودہ پاکستان رہ گیا، جس کا سیاسی اقتدار اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے ان کے حوالے کیا گیا۔ اب یہ اقتدار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو کیوں دیا گیا، کیسے دیا گیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ چکا تھا۔ قائد اعظم کے ورثے کا بقیہ پاکستان سنبھالنے کے لیے، بچانے کے لیے اور اسے نیا پاکستان بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو سامنے لایا گیا، تاکہ وہ نئے ولولے کے ساتھ اس پاکستان کو شکستگی کے دلدل سے نکال کر بام ثریا کے عروج پر پہنچائے۔ ملک بے آئین تھا اور سب شکست و ریخت کا شکار بھی تھا۔ ان حالات میں بھٹو نے نئے پاکستان بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ بھٹو کے دور حکومت میں نیا پاکستان کا غلغلہ ایک معنی مفہوم رکھتا تھا، فکر و خیال کی ایک سمت کی نشاندہی بھی کر رہا تھا۔ اب تاریخ سے جا کر پوچھئے جناب، تاریخ کے اوراق الٹیے، اس لیے کہ تاریخ میں خدا بولتا ہے اور خدا سچ بولتا ہے۔ تاریخ سے پوچھئے کہ قائد اعظم کا پاکستان کیوں ٹوٹا۔ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو وہ اس وقت بھی ایک نیا پاکستان تھا، ایک نئی ماڈرن اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا تھا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان محمد منیر صاحب کی کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء، آپ اس کے اوراق اٹھا کر دیکھیے۔ اس میں محترم محمد منیر سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے جغرافیائی بدن میں کون سی روح بھرنا چاہتے تھے۔ بالکل واضح لکھا ہے کہ جو روح بھرنا چاہی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ روح تھی جو علامہ اقبال نے اسے دکھائی تھی اور اپنے خط کے ذریعے سے سمجھائی تھی۔ وہ تھی سوشل ڈیموکریسی کی روح، جس میں جمہوریت تھی، سیکولرزم تھا، لیکن قائد اعظم کے پاکستان میں اس روح کو بھرنے نہیں دیا گیا۔ اس کتاب کے باب 5ویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے چینج آف آئیڈیالوجی، یہ کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء، اس کا 5واں باب ہے جس کا عنوان ہے چینج آف آئیڈیالوجی، جس میں سابق چیف جسٹس محمد منیر صاحب نے صاف بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر جمہوری پاکستان بنانے جا رہے تھے۔ 11 اگست 1947 کی تقریر کا بھی حوالہ دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، جس میں قائد اعظم نے صاف کہا ہے کہ ریاست کا تمہارے مذہبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، تم ہندو ہو، تم کرسچن ہو یا تم مسلمان ہو، اپنے اپنے مذہبی عبادت گھروں میں جانے کے لیے آزاد ہو، لیکن تم سب پاکستانی ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہندو ہندو نہ رہے گا اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا، مذہبی معنوں میں نہیں، اس لیے کہ وہ افراد کا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ وطنی سیاست کے اعتبار سے، اپنی شہریت کے اعتبار سے سب پاکستانی ہو کر رہیں گے۔ تو جناب یہ تھا وہ تصور جو قائد اعظم
نے پاکستان بنانے کے وقت سامنے رکھا، لیکن ہوا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو ایک مذہبی سیاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بیجا مذہبیت کے چونچلے اٹھے، اور یہ چونچلے ان مذہبی جماعتوں کی طرف سے اٹھے جنہوں نے کبھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک پاکستان کی حمایت نہ کی تھی۔ قائد اعظم کے بعد پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کے لیے ملکی آئین ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اور جس کے حوالے سے بھی محمد منیر سابق چیف جسٹس آف پاکستان محمد منیر صاحب نے واضح لکھا ہے کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہماری آئین ساز اسمبلی کے اندر، تو اس وقت کے وزیر قانون جوگندر ناتھ مینڈل جو ایک ہندو تھے، وہ مایوس ہو گئے اور پھر وہ یہاں سے چلے ہی گئے۔ تو چیف جسٹس محمد منیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں سامنے آتی تو لکھتے ہیں کہ قائد اعظم would never have given his assent to it۔ صفحہ 35 پہ لکھا ہے چیف جسٹس محمد منیر صاحب نے، قائد اعظم اسی طرح کے قرارداد مقاصد کے لیے کبھی منظوری نہ دیتے۔ تو جناب اس طرح پاکستان کو زبردستی ایک مذہبی ریاست بنا دینے کی کوشش کی گئی ان جماعتوں کی طرف سے جو قائد اعظم کے ساتھ نہ تھے اور نہ ہی قائد اعظم کی تحریک پاکستان کے حامی تھے، بلکہ جب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس وقت ہمارے مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ قرارداد پاس کرا کے اسمبلی کو، قانون ساز اسمبلی کو، یعنی پاکستان کی ریاست کو کلمہ بھروا دیا ہے، آگے چل کے ہم اسے مسلمان بھی عملاً بنا دیں گے۔ تو جناب یہ تھا وہ سبب جو آگے چل کر پاکستان کے شکست و ریخت کا سبب بنا۔ قائد اعظم کے پرانے پاکستان میں قائد اعظم کے جمہوری اور سیکولر افکار کو داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور یوں سب مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جس کے بعد پرانے پاکستان میں بیجا مذہبیت کے غلغلے اٹھے۔ مذہب کا نام لے کر کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا راگ گایا گیا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نیا پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان میں جان ڈالنے کے لیے اسی معنوی روح کی طرف رجوع کیا جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے فکر و افکار میں ہمیں نظر آتی ہے۔ بھٹو نے اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ 4 سلوگن ریز کیے۔ آپ اگر اقبال کے افکار، اقبال کے خطبات اور علامہ اقبال کے اشعار کا جائزہ لیں، یا پھر قائد اعظم کی تقاریر کو دیکھیں، تو آپ ہر جگہ یہی معنوی روح جو ذوالفقار علی بھٹو پیش کر رہے تھے نیا پاکستان بنانے کے لیے، یہی معنوی روح آپ کو اقبال کے افکار اور قائد اعظم کی تقاریر میں نظر آ جائے گی۔ لیکن یہی وہ افکار تھے جس کی بنا پر جماعت اسلامی کے مولانا ابوالعلا مودودی اور جمعیت علماء ہند کے علماء کرام، یہ سب قائد اعظم کے مخالف تھے اور اس کی مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کے مخالف تھے۔ یہ تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ دوم مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے، جس کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا تھا۔ اس میں وہ بات آپ کو یاد ہوگی جس میں مولانا مودودی صاحب نے مسلم قوم کو ایک چڑیا گھر سے تشبیہ دی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ قائد اعظم اور لیگ کی قیادت کے متعلق انہوں نے کیا لکھا ہے۔ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب لکھتے ہیں صفحہ 256 پہ، یہ کتاب ہے تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ دوم، اس کا پرانا نام تھا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ اس میں لکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب کہ لیگ کی قیادت
اس کی پالیسی کی تشکیل، اس کے پورے نظام کی کار فرمائی اور اس کی ساری قوت محرکہ اس وقت مسلمان قوم کے ایک ایسے طبقے کے ہاتھ میں ہے جو زندگی کے جملہ مسائل میں دینی کے بجائے دنوی یعنی سیکولر نقطہ نظر سے سوچنے اور کام کرنے والا ہے، اور اسلام کے بجائے مغربی اصول حیات کا معتقد اور مقلد ہے۔ ظاہر ہے یہ خیالات تھے جو مولانا مودودی صاحب نے قائد اعظم سے متعلق اور لیگ کی پوری قیادت کے متعلق لکھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلم لیگ جو پاکستان بنانے جا رہی تھی کس سوچ اور ذہنیت کے ساتھ بنانے جا رہی تھی، لیکن قائد اعظم کے جانے کے بعد پاکستان کو اچک لیا گیا ایک مذہبی ریاست بنانے کے نقطہ نظر سے۔ مولانا مودودی صاحب کے ان لفظوں سے واضح ہے کہ وہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی بقیہ قیادت سے متعلق کیا خیالات رکھتے تھے۔ قائد اعظم اگر تھیوکریٹک پاکستان بنانا چاہتے تو سوال ہی نہیں تھا کہ مولانا مودودی صاحب اس کی مخالفت کرتے، اور نہ صرف مولانا مودودی صاحب بلکہ اور علماء کرام بھی اس کے ہم نوا ہوتے، لیکن قائد اعظم کے ذہن میں اس طرح کی مذہبی ریاست تھی نہیں جو مولویوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ قائد اعظم سے متعلق دیکھیے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے استحکام پاکستان، صفحہ 56 یعنی 56 صفحے پہ لکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا کہ تحریک پاکستان کی اصل قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت عوامی سطح پر مروجہ تصورات کے مطابق مذہبی لوگ نہ تھے، بلکہ ان کی اکثریت جدید دور کی مروجہ اصطلاح کے مطابق پریکٹسنگ مسلم پر بھی مشتمل نہ تھی۔ اب اس سے عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی قیادت جو پاکستان بنانے جا رہی تھی کس طرح کی سیاست اور کس طرح کے سیاسی افکار کی حامل قیادت تھی۔ تو جناب محترم، بات صاف ہو گئی کہ پاکستان بنانے والی قیادت کس طرز فکر کی قیادت تھی، اور یہ بات بالکل بھی صاف اور عیاں ہے کہ قائد اعظم ایک جدید طرز کا جمہوری اور سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے جو مذہبی قیادت کو بالکل بھی قبول نہ تھا۔ اسی مذہبی قیادت نے قائد اعظم کے پاکستان کو گٹھ جوڑ کے ساتھ اچک لیا اور اسے اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیا کہ سن 1971 میں اس کا دو لخت ہو جانا یقینی ہو گیا، اور پھر صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نیا پاکستان بنانے کے لیے سامنے آئے۔ تو بھٹو صاحب بھی در حقیقت قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے افکار ہی سے روشنی حاصل کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی ان مذہبی افکار اور مذہبی سوچ کے حامل حضرات کی نظر میں گردن زدنی ٹھہرا۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھٹو مرحوم کی سیاست میں عوام کا رومانس بھرا ہوا تھا۔ اس نے وطن عزیز کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایٹم بم بنانے کا راستہ اپنایا، اور یہی ایٹم بم ہے جو آج تک ہمارے وطن کی سرحدوں کو محفوظ بنائے ہوئے ہے۔ لیکن اس پر اس وقت کی سپر پاور یعنی امریکہ بھٹو پہ ناراض ہوئی، اور پھر صاحب اسے عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی ملی، اور بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم غریب سہی، بھوکے ننگے سہی، ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اور یہی نیا پاکستان بنانے کا عزم بھٹو صاحب کو لے ڈوبا۔ ہمارے محترم موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، اور ان کی کنٹینر کی تقاریر سے عیاں بھی ہے کہ وہ اس حوالے سے اقبال کے افکار سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور یہی وہ روشنی تھی جو قائد اعظم کے بھی سامنے تھی، اور یہی وہ روشنی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے بھی سامنے تھی، لیکن بیجا مذہبیت کی سیاست نے نیا پاکستان بننے نہیں دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا انجام کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کے لیے زلفی بھٹو آف پاکستان اسٹینلی والپرٹ کی کتاب سے بھی
روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یقیناً بھٹو صاحب کی سیاست میں کچھ خامیاں بھی تھی۔ بھٹو صاحب کی شخصیت کے حوالے سے لکھا ہے اسٹینلی والپٹ صاحب نے کہ وہ کچھ اپنے ماتحتوں کی پرسنل انسلٹ بھی کیا کرتے تھے۔ شاید اس وجہ سے وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو علامہ اقبال کے اس اشعار کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو مرحوم نگاہ بلند تو رکھتے تھے اور جہاں پرسوز بھی رکھتے تھے، عوام سے ان کا رومانس تھا، لیکن سخن دل نوازی کا شاید اس کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں کی کبھی کبھی انسلٹ بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ زلفی بھٹو آف پاکستان میں اسٹینلی والپٹ لکھتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار اپنے جنرل محمد ضیاء الحق کی بھی انسلٹ کرتے تھے، اسے مونکی جنرل کہتے تھے۔ یہ صفحہ 263 پہ یہ اسٹینلی والپٹ نے لکھا ہے کہ وہ اسے مونکی جنرل، بھری محفل میں مونکی جنرل بھی کہتے تھے، اس کو بٹ آف ریڈیکیول بھی بناتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے اپنے آس پاس خدمت کرنے والوں کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ اگر کوئی عظیم لیڈر کسی عظیم انقلاب کی طرف بڑھنا چاہے تو اس کا اپنا انداز گفتگو، اپنا سخن دل نواز ہی رکھنا پڑے گا، ورنہ تو دوستوں کے روپ میں دشمن ہی ان کے سامنے جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا یہ انجام کچھ اس وجہ سے بھی ہوا۔ بہرحال جو ہوا اب تو وہ تاریخ کا ایسا ہے۔ اگر ہمارے عمران خان صاحب بیجا مذہبیت کی سیاست سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں، اگر وہ بیجا مرکزیت کی حکمت عملی سے بھی باہر نکل آئیں اور قرارداد لاہور کی حوالے سے اور علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے، افکار کے حوالے سے نیا پاکستان بنانا چاہیں گے تو یقیناً اس کے لیے ہدایت، اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ علامہ اقبال کی یہ کلیات ہے، اس میں در حقیقت وہی کچھ نظر آ جائے گا جو نیا پاکستان بنانے کے لیے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس میں مل جائے گا۔ یہ ایک کلیات اقبال ہے جس میں علامہ اقبال کے حوالے سے کئی خوبصورت اشعار سامنے پڑے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا ساز ہے راگ بدلے گئے، یا گیا دور سرمایہ داری گیا، دکھا کر تماشا مداری گیا، اور لینن خدا کے حضور میں یا فرمان خدا فرشتوں سے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، یا پھر اس میں ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے رخوشائے گندم کو جلا دو۔ تو جناب یہی وہ سوشل ڈیموکریسی تھی جس کی طرف علامہ اقبال نے اپنے خط میں فروری 1938 میں لکھا گیا ایک خط تھا جس میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو رہنمائی دی تھی۔ اب یہی خط اور علامہ اقبال کے یہ اشعار عمران خان صاحب کے لیے، نئے پاکستان کے لیے رہنما اصول ہو سکتے ہیں، بشرطیک ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب ان سے روشنی حاصل کر کے سامنے آئیں اور نیا پاکستان کی بنیاد رکھیں، پھر ہی نیا پاکستان بن پائے گا اور حقیقی پاکستان وجود میں آئے گا۔ ایسا نہ ہوا تو پھر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ہم یہی کہیں گے کہ تھی اگر میں سے تیری سراہی خالی ساقی، تو چراغ در میخانہ جلایا کیوں تھا، یوں اگر گردش ایام سے دب جانا تھا، کوچہ عشق میں کیا کام تھا، آیا کیوں تھا۔ والسلام علیکم، پاکستان پائندہ باد۔